अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पाकिस्तान। पाकिस्तान ने उलमा कराम ने फ़लस्तीन में जहाद फ़र्ज़ होने का ऐलान कर दिया और पाकिस्तानी लिबरल्स की खामोशी पर सवालात उठाए। ये मौजूद प्रोग्राम का हिस्सा है। इंटेलिजेंस एजेंसी ने हमले की बड़ी साजिश नाकाम बनाई है। इसकी तफसीलात भी आपको बताएंगे। लेकिन पहले जिक्र होगा बानी तहरीक इंसाफ को रिलीफ के होने वाली कुछ बैकडोर कोशिशों का। बानी तहरीक इंसाफ के उलझे मामला सुलझाने के लिए पस पर्दा क्या क्या कोशिशें होती रही। अमेरिका से आए 3 किरदार कौन थे? इन किरदारों ने किस-किस से की? वो खास शख्सियत कौन थी जिससे 2.5 घंटे तवील मुलाकात हुई हुई? मुलाकातों में क्या तय पाया और क्या कुछ तय पा ना सका? क्या रिलीफ लिया गया? जिस पेशरफ्त की तवक्को थी वो क्यों न हुई? बात आगे बढ़ते-बढ़ते नाकाम क्यों हो गई? डाक चैनल इन सब राब्तों की अहम और चौंका देने वाली तफसीलात अब आपके सामने आएंगे। इन राब्तों की खबर सबसे पहले 6 अप्रैल को सामने आई। इस खबर में बताया गया कि अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानी डॉक्टरों और ताजरों का वफ्द इस्लामाबाद के एक सीनियर ओहदेदार से मिला है और फिर इस वफ्द ने रावलपिंडी की अडयाला जेल में बानी तहरीक इंसाफ से भी मुलाकात की। इन राबतों का मकसद बानी तहरीक इंसाफ के लिए रिलीफ हासिल करना था। इस मुलाकात पर हुकूमत भी मुख्तलिफ मौक़िफ़ पेश कर चुकी है। तहरीक इंसाफ का अमरीकी वफ्द किस सीनियर ओहदेदार से मिला था और अडयाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकातों की तफसीलात आज सीनियर सहाफ़ी जावेद चौधरी ने रोज़नामा एक्सप्रेस पर अपने कॉलम में बयान की। जावेद चौधरी ने बताया है कि राब्तों और रिलीफ हासिल करने की कोशिशों के पीछे 3 किरदारों का हाथ है। ये तीनों किरदार अमेरिका में रहते हैं और वहीं कारोबार करते हैं। पहले किरदार का नाम चौधरी तनवीर अहमद है। ये अमेरिका के शहर ह्यूस्टन में कारोबार करते हैं। दूसरे किरदार आतिफ खान भी अमेरिकी शहर ह्यूस्टन में रहते, कारोबार करते और तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया स्क्वाड चलाते। तीसरा किरदार सरदार अब्दुल समीद, ये जनरल ज़ियाउल हक के साहबजादे और सियासतदान एजाजुल हक के दोस्त हैं और ये भी अमेरिका में कारोबार करते हैं। जावेद चौधरी लिखते हैं कि दिसंबर 2023 में चौधरी एजाजुल हक के जरिए आर्मी चीफ से राब्ता किया था और इसी माह जब जनरल आसिम मुनीर अमेरिका के दौरे पर गए थे तो चौधरी तनवीर से मुलाकात हुई। जावेद चौधरी लिखते हैं, तनवीर अहमद ने राष्ट्रीय इदारों को भी कायल कर लिया कि आप हमें मौका दें, हम बानी तहरीक इंसाफ को समझाएंगे और दरमियानी रास्ता निकालेंगे। लेकिन इन्हें जवाब दिया गया कि एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान से किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं करेगी। हाँ, अगर चौधरी तनवीर पीटीआई और हुकूमत को साथ-साथ बिठा सकते हैं, तो एस्टेब्लिशमेंट को इस पर कोई एतराज़ नहीं होगा। ये जवाब लेने के बाद जावेद चौधरी लिखते हैं कि तनवीर अहमद और सरदार अब्दुल समी ने अक्टूबर और नवंबर 2024 में बानी तहरीक इंसाफ से कई मुलाकातें की। इन मुलाकातों के मामलात बड़ी हद तक सेटल हो गए। जावेद चौधरी के मुताबिक इसी डायलॉग के नतीजे में बुशरा बीबी भी जेल से रिहा हुई, लेकिन फिर अचानक तहरीक इंसाफ 24 लॉकडाउन ऐलान कर दिया। जावेद चौधरी के मुताबिक तब तहरीक इंसाफ को ये लग रहा था डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में इलेक्शन जीत चुके हैं और आने वाले दिनों में पार्टी के लिए लाइफलाइन साबित होंगे। इसी वजह से बानी तहरीक इंसाफ मफाहमत के वादे से पीछे हट गए। चौधरी तनवीर और इनके साथियों की साल भर की मेहनत जाया हो गई। जावेद चौधरी के कॉलम के मुताबिक तहरीक इंसाफ का 24 नवंबर का एहतजाज नाकाम हुआ और ट्रंप कार्ड भी हक में इस्तेमाल ना हो सका, तो बानी तहरीक इंसाफ ने दोबारा तनवीर अहमद की तरफ देखना शुरू कर दिया। यूं फरवरी 2025 में तस्फिये की एक और कोशिश शुरू हुई। तनवीर अहमद के जरिए अमेरिका के 3 पाकिस्तानी डॉक्टरों ने आर्मी चीफ के दफ्तर से राब्ता किया और आर्मी चीफ से मुलाकात की दरख्वास्त की। इन्हें जवाब दिया गया, आर्मी चीफ सियासी मामलात में मदाखलत नहीं करते, आप आईएसआई सरबराह से मिले। जावेद चौधरी के मुताबिक मार्च के दूसरे महीने में इस वफ्द की एस्टेब्लिशमेंट के दूसरे ताकतवर ओहदेदार से मुलाकात हो गई। ये मुलाकात 2.5 घंटे तक जारी रही। इसमें फैसला हुआ कि अगर तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात के लिए रजामंद है तो हुकूमत से राब्ता करे। जावेद चौधरी लिखते हैं कि बानी पीटीआई के दोस्तों ने इत्तफाक किया और बानी को समझाने का वादा भी। यही लोग बाद में जेल जाकर बानी तहरीक इंसाफ से मिले। आज तहरीक इंसाफ के रहनुमा आजम सगाती ने भी ऐलान किया है कि आने वाली नस्लों के लिए इमरान खान बातचीत पर रजामंद है। ये मेरे लीडर की ये किसी भी कमज़ोरी की अलामत नहीं और उस लीडर को मैं दाद देता हूँ कि जिसने पाकिस्तान के लिए, आने वाली नस्लों के लिए, हमारे मुस्तकबिल के लिए इस पर रजामंदी का इजहार किया है।
بات کریں گے اس حوالے سے ناظرین. ہمارے ساتھ تحریک انصاف کے صاحبزادہ حامد رضا صاحب موجود ہیں. صاحب بہت شکریہ سر آپ کے قیمتی وقت کا. صاحبزادہ صاحب, جاوید چودھری صاحب کہتے کہ پاکستانی نیاد جو امریکی ڈاکٹرز کی ملاقات ہوئی ہے عمران خان صاحب سے, آپ کی ملاقاتیں نہیں ہوتی سر, ان کی ملاقاتیں ہو جاتی ہیں. صاحبزادہ صاحب, آپ کی اپنی بھی ایک جماعت ہے جس جماعت کے پلیٹ فارم کے ذریعے تحریک انصاف کو جگہ ملی پارلیمنٹ میں, یہ کیا چل رہا ہے سر؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جی. میں جاوید چودھری صاحب میرے لیے قابل احترام ہیں جی, لیکن میں ایسی کسی بات کے اوپر کو کامنٹ نہیں کرتا جسے میں سمجھتا ہوں کہ وہ مصدقہ نہیں ہے یا غیر معقول ہے جی. ہمارے پاس ایسی کوئی انفارمیشن نہیں ہے, اور میں عرفان صدیقی صاحب کو کوٹ کر سکتا ہوں کہ گزشتہ روز انہوں نے کیٹیگوریکلی ڈینائی کیا ہے کہ اڈیالہ جیل کے اندر امریکہ سے آئے ہوئے کسی بھی شخص کی کو ملاقات خان صاحب سے ہوئی ہو. تو وہ گورنمنٹ آفیشل ہیں, حکومت کے اندر بیٹھے ہیں, ان کی سٹیٹمنٹ میرا خیال ہے کہ وہی ہے. باقی اپنے وی لاگ میں بیٹھ کے, اپنے کسی پروگرام میں بیٹھ کے کسی نے کو سسپینس کریٹ کرنا ہے, غیر مصدقہ خبر دینی ہے, تو میں کیا اس کو کامنٹ کروں جی. سر دیکھیے, رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا ہے کہ شاید وہ صرف حال چال پوچھنے آئے ہوں گے, نہیں وہ جو وفد تھا, کیا وہ یہ بات مان گئے ہیں کہ ملاقات ہوئی تھی؟ اچھا نہیں, اب کیا کریں جی, ہمارے پاس تو نہ کوئی ایسی انفارمیشن ہے نہ کوئی ایسی اطلاع ہے. اور اب رانا ثناء اللہ صاحب وزیر اعظم کے مشیر ہیں, اور عرفان صدیقی صاحب آپ کو پتہ ہے کہ وہ کتنے اہم ہیں مسلم لیگ نون کے لیے. اب ان دونوں میں سے کس کی بات مانیں, اس کا فیصلہ آپ کر دیں, میں پھر اس کے مطابق کامنٹ کر دیتا ہوں جی. نہیں سر دیکھیں, اس سے پہلے شہباز گل صاحب بھی واضح طور پہ کہہ چکے ہیں کہ کچھ امریکن ڈاکٹرز جو پی ٹی آئی سے وابستہ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ وہ غلطی سے ٹریپ ہو گئے. اب انہوں نے اس بارے میں سوشل میڈیا پر لکھا بھی ہے, تو کیا یہ بات بھی درست نہیں ہے سر؟ نہیں, انہوں نے یہ بات, جو جہاں تک میرے نالج میں ہے, شہباز گل صاحب نے یہ بات کہی تھی کہ وہ پاکستان آئے ہیں اور انہوں نے کچھ لوگوں کے ساتھ ملاقات کی ہے, لیکن ان کچھ لوگوں کے اندر عمران خان صاحب کے حوالہ سے انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی, اور میرے نالج میں بھی نہیں ہے کہ ایسی کوئی بات ان کی طرف سے آئی ہو. کچھ لوگوں سے انہوں نے ملاقات کی ہے, وہ اس تناظر میں انہوں نے بات کی ہوگی تو وہی اس کو رسپونڈ کریں گے جی. لیکن میں آپ کو کیٹیگوریکلی بتا رہا ہوں کہ میرے پاس, یا کم از کم پارٹی کی مین لیڈرشپ کے پاس, ہمارے پاس ایسی کوئی اطلاع نہیں ہے مصدقہ اور غیر مصدقہ کہ کچھ لوگ آئے ہیں اور ان کی ملاقات ہوئی ہے خان صاحب سے جی. اچھا سر, کیا آپ اتنی تصدیق کرتے ہیں کہ کچھ لوگ پاکستان آئے, انہوں نے یہاں ملاقاتیں کی, یہ ملاقاتیں اسٹیبلشمنٹ سے بھی ہوئیں, یا یہ پھر کس نوعیت کی تھی, ان ملاقاتوں کی نوعیت کیا تھی؟ اور شہباز گل کی بات سے بھی آپ اتفاق نہیں کریں گے سر؟ پورا پاکستان کو پتا جی کہ کچھ لوگ آئے تھے, کچھ لوگوں کی ملاقات ہوئی ہے, اس میں میرے انڈورس یا نہ انڈورس کرنے سے کیا فرق پڑتا ہے جی. لیکن اتنی بات میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جو بھی لوگ آئے تھے ان میں سے کوئی بھی شخص میرے ساتھ کانٹیکٹ میں نہیں ہے. تو اگر آپ یہ کہیں کہ میں ان کے بہاف کے اوپر آپ کو انڈورس کروں تو ان کے بہاف پہ تو نہیں میں کر سکتا, لیکن بہرحال پورے پاکستان کو پتا ہے کہ لوگ آئے تھے اور لوگوں کی بات چیت ہوئی ہے جی. حامد صاحب دیکھیں, اس سب سے ایک بات تو واضح ہوتی ہے نا کہ یہ کہنا درست نہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے درمیان کوئی رابطے یا ملاقاتیں نہیں ہوئی. آپ اور شہباز گل صاحب کی باتیں اس تاثر کی تصدیق کرتی ہیں کہ بیک چینل پر کچھ نہ کچھ تو چل رہا ہے. یہ اتنا تو مانیں گے نا سر؟ اچھا سر, میں اس میں آپ کو ایک بات عرض کروں جی. اگر آپ یہ بات کہیں کہ وہ جی پی ٹی آئی کی طرف سے یا پی ٹی آئی کے کہنے پر آئے ہیں تو اس بات کو میں کیٹیگوریکلی ڈینائی کر رہا ہوں جی. ایسی قطعاً کوئی بات نہیں ہے. اب ایک شخص ہے, اچھا, وہ آپ کے ساتھ کوئی ایفیلیشن رکھتا ہے, اس سے بلا کے یہ پوچھا جاتا ہے کہ پاکستان کو اس بحران سے, ان کرائسس سے کیسے نکالنا ہے, اور وہ وہاں پر اگر اپنا کو اوپینین کا اظہار کرتا ہے, اور وہ اوپینین مثلا میری ذات کے بارے میں اگر کوئی اظہار کر سکتا ہے, کر دیتا ہے, تو میں کیا کہوں گا, یا یہ کہا جائے گا کہ میں نے انہیں بھجوایا ہے. پی ٹی آئی کی طرف سے نہیں کسی کو کہا گیا تھا. جو بھی لوگ آئے تھے وہ اوورسیز پاکستانی تھے, انہوں نے اپنی پرسنل کیپیسٹی کے اندر بات کی ہوگی جو بھی بات ہوئی. لیکن یہ رابطہ یا یہ تعلق یا یہ میٹنگ کسی بھی حوالے سے میری پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے نہ ریکمینڈڈ تھی, نہ پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کے کہنے کے اوپر کی گئی جی. اچھا سر, کیا ان ملاقاتوں کے بعد
اب وہ لوگ آپ سے یا آپ کے ذرائع سے رابطے میں آئے، کیا انہوں نے آپ کو بتایا کہ ملاقات کا مقصد کیا تھا، کن نکات پر گفتگو ہوئی؟ نہیں جی، میرے ساتھ کسی کا کوئی رابطہ نہیں ہے جی، میرے سے کوئی رابطہ نہیں ہوا جی۔ کسی بھی سطح پر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے میں نہیں ہے؟ اہل امین گنڈا پور صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ بات چیت پہ تو کوئی حرج نہیں ہے، تو کیا کوئی رابطہ نہیں ہے صرف؟ نہیں، یہ انڈورس نہیں ہے۔ دیکھیں نا، آپ نے جو ابھی بات کی یہ ان کا نقطہ نظر ہے علی امین صاحب کا۔ انڈورس کرنا وہ ہوتا ہے جہاں پر علی امین صاحب جب کہہ دیں کہ ہاں ہم آفیشلی رابطے میں ہیں تو یہ بات ہوگی انڈورسمنٹ، اور اگر وہ یہ کہیں کہ رابطہ ہونا چاہیے تو یہ ان کا نقطہ نظر ہے، یہ انڈورسمنٹ نہیں ہے۔ میں کیٹیگوریکلی آپ سے بتا رہا ہوں کہ اس وقت تک آفیشلی پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کوئی بھی شخص اور اتحادی جماعتوں کی طرف سے کوئی بھی شخص اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے میں نہیں ہے۔ جہاں تک سی ایم کے پی کے کا تعلق ہے، ظاہر ہے وہ چیف ایگزیکٹو ہیں ایک پروونس کے، اور ان کی ملاقاتیں ہوتی ہیں، ان کی بات چیت ہوتی ہے، اور انہوں نے اس بات کو کلیریفائی بھی کیا تھا کہ اگر کوئی بات چیت ہے تو میری اپنی کیپیسٹی میں ہوگی، یا میں اپنی کیپیسٹی کے اندر کوشش کر رہا ہوں، آفیشلی مجھے نہیں کہا گیا ہے۔ تو سر اگر مذاکرات ہوتے ہیں تو ان کی بنیاد کیا ہو سکتی ہے؟ کیا یہ صرف آئین و قانون کی بات ہوگی، یا پھر پی ٹی آئی کے باری چیئرمین اور ان سے وابستہ مقدمات بھی ایجنڈے کا حصہ ہوں گے؟ مذاکرات کا ممکنہ ایجنڈا صاحب زادہ صاحب آپ کے نزدیک کیا ہو سکتا ہمارا ایجنڈا وہی ہو سکتا ہے جی، جب مذاکرات حکومت کے ساتھ چل رہے تھے تو ہم نے جو مطالبات وہاں پر رکھے تھے وہی ہمارا ایجنڈا جی، اور وہ مطالبات ہیں سانیہ 9 مئی کا جو کہا جاتا ہے کہ وہ ہو گیا اور ہم نے کیا، اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنا لیں، اور جو سانیہ 26 ہے نومبر، اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنائیں، اور ہمارے جتنے بھی سیاسی قیدی ہیں ان کے جو مقدمات ہیں عدالتوں کو پریشرائز کر کے تو انصاف کی راہ میں روڑے نہ اٹکائے جائیں۔ ایز سمپل ایز دیٹ، یہ 3 چیزیں ہیں جس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے سردار صاحب، بہت شکریہ اپنے پروگرام کے لیے وقت نکالا دوستو۔ وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد ہم اپنی روایت کو برقرار رکھتے ہو کہ ہم نے غزہ کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ ہم کوشش کرتے رہے ہیں، کوشش کرتے رہیں گے کہ آپ کو بتاتے چلیں کہ غزہ ہمارے لیے کیا ہے، اور بطور قوم، بطور امت ہم کس قدر خاموش امت بن چکے۔ غزہ پر پاکستان میں ایک ہلچل ہوئی ہے، بہت بڑی ہلچل ہوئی ہے، اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے اس وقفے کے بعد۔ چاروں طرف خون کی ندیاں، اونچی عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئی، بموں کے دھماکوں کے ساتھ انسان ہواؤں میں اڑ رہے ہیں، بچوں کے جسم ملبے تلے دبے ہوئے، خواتین کے حجاب خون آلود ہیں، بارود کی بارش میں سوختہ لاشوں کا ڈھیر۔ 20 برس سے 20 لاکھ اہل غزہ بربریت برداشت کر رہے ہیں، اور اس کا نشانہ بننے والے 40% معصوم بچے۔ آج غزہ میں مائیں اپنے لخت جگر کھوج رہی ہیں، اہل غزہ کی نسلیں ختم ہو رہی ہیں۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق 18 مارچ اور 9 اپریل کے دوران اسرائیل نے 224 حملے کیے، جن میں 36 حملوں میں صرف خواتین اور بچے شہید ہوئے۔ غزہ میں نیتن یاہو کی بربریت اس حد تک بڑھ چکی کہ اسرائیل فضائیہ کے 2000 موجودہ اور سابقہ پائلٹس نے جنگ بندی کا مطالبہ کر دیا۔ غزہ میں اسرائیلی جارحیت کے 532 روز ہو چکے۔ بیتے 500 دنوں میں جہاں اہل غزہ پر ٹنوں کے حساب سے بم برسائے گئے، وہیں امریکہ سے برطانیہ، جاپان، جرمنی کو رائٹس کے ہر کونے میں احتجاج کیا گیا۔ بلا امتیاز ملک، مذہب، رنگ و نسل، غزہ کے مظلوم مسلمانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا گیا، لیکن ایک جانب سے بالکل خاموشی ہے۔ ابتدائی دنوں میں احتجاج کیا گیا، لیکن اس کے بعد ایک طویل خاموشی۔ یہ خاموشی مصلحت کے تحت ہے یا پھر مجبوراً، اس موضوع پر آواز بلند نہیں کی جا رہی۔ پاکستان میں علماء کرام نے جہاں فلسطین میں جہاد فرض ہونے کا اعلان کیا، وہیں پاکستانی لبرلز ان کی خاموشی پر سوالات اٹھ رہے ہیں۔ علماء کے مطابق غزہ پر دنیا بھر میں احتجاج ہوا، آوازیں اٹھی، لیکن پاکستانی لبرلز، انصاف کی تنظیمیں سبھی خاموش ہیں۔ علماء کرام کے اعلان اور پاکستانی لبرلز کے سوالات پر سینئر سیاستدان فواد چودھری بھی میدان میں آ گئے۔ انہوں نے اپنے ایکس اکاؤنٹ پر لکھا، آج جن مولوی صاحبان نے اسرائیل کے خلاف جہاد کا اعلان کیا ہے وہ انتہائی صائب اور وقت کی ضرورت ہے۔ اس اعلیٰ اور رفع مقصد کے لیے میں نے قصد کیا ہے کہ 100 بڑے مولوی صاحبان اور پاکستان کے بڑے علماء کو غزہ پہنچانے کے اخراجات میں اپنی جیب سے ادا کروں گا۔ امید ہے اس شاندار آفر سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آج تقریریں کرنے والے بزرگ کل ہی اپنے پاسپورٹ دیں گے اور عازم سفر ہوں گے۔
اسٹریٹ پر انہیں تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑا. اس کے بعد انہوں نے ایک اور ٹویٹ کیا. اس میں لکھا کہ میرا خیال تھا 100 علماء کو بغرض جہاد غزہ پہنچانے کے اعلان کے نتیجے میں اتنے علماء تیار ہوں گے کہ قرعہ اندازی کرنا پڑے گی، لیکن بدقسمتی سے ابھی تک ایک بھی مولوی صاحب تیار نہیں ہوئے. پاکستان کے اندر ہوٹل وغیرہ جلانا جہاد نہیں، جہاد کے لیے غزہ مناسب ہے. اب ٹی ایل پی کے کئی دوست کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم نہیں فوج جائے، لیکن فوج تو ملک کی ہے، یہ تو عالم اسلام کی لڑائی ہے، اس میں آپ کو پہلے ہی صفوں میں ہونا چاہیے. فوج تو پاکستان کا مفاد دیکھے گی، آپ عالم اسلام کے لیے نکلیں، قدم بڑھاؤ رضوی بھائیوں. اسی بارے میں ناظرین ہم بات بھی کریں گے، اور یہ بڑا اہم اور امپورٹنٹ ٹاپک ہے جس پہ بات ہونے جا رہی ہے. جی پروفیسر صاحب، ہمارے ساتھ سائرہ عبداللہ صاحبہ موجود ہیں، آپ سماجی کارکن ہیں. طاہرہ عبداللہ صاحبہ معذرت کے ساتھ. طاہرہ صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. طاہرہ صاحب یہ تنقید کیوں کی علماء نے جب انہوں نے یہ بات کہی کہ ہم نے تو جہاد کا اعلان کر دیا ہے؟ آپ سے مراد وہ طبقہ جس کو لبرل طبقہ کہا جاتا ہے. مجھے نہیں پتا کہ ان کے نزدیک لبرل کی ڈیفینیشن کیا ہے، اور میں ایک مسلمان ہوں، میری بہت بڑی داڑھی نہیں ہے، اور پتہ نہیں مجھے کیا کہا جائے گا، بٹ کہا یہ جا رہا ہے کہ جی باقی لوگ کیوں نہیں نکلے. السلام علیکم، آپ کو میری آواز آ جی رہی ہے؟ وعلیکم السلام. جی میں آپ کو سن پا رہا ہوں طاہرہ صاحب. میری آواز آ رہی ہے؟ جی طاہرہ صاحب I can hear you loud and clear now. آواز آ رہی ہے؟ جی طاہرہ صاحب I can hear you. Can you hear me? آپ مجھے سن پا رہی ہیں؟ میں آپ کو اب سن رہی ہوں جی، پہلے آپ کی آواز نہیں آ رہی تھی، جی اب آ رہی ہے. کیا میری جی آواز جی آ رہی ہے؟ جی لاؤڈ اینڈ کلیئر طاہرہ صاحبہ، لاؤڈ اینڈ کلیئر. اچھا جی، آپ کا شکریہ کہ آپ نے فلسطین پر آج آخرکار پروگرام کر لیا، کیونکہ پاکستانی پرائیویٹ میڈیا، ہم اسٹیٹ براڈ کاسٹر کا ذکر نہیں کریں گے، پاکستانی پرائیویٹ میڈیا اکتوبر 2023 سے لے کے آج اپریل 2025 تک غائب ہے منظر سے. یہ پہلے میں کہہ دوں، یہ آپ کے اوپر ذاتی کوئی تنقید نہیں ہے، یہ بالعموم پاکستانی پرائیویٹ سو کالڈ انڈیپینڈنٹ میڈیا کا ذکر ہو رہا ہے. اس کے بعد ایک جی جی لفظ بار بار استعمال کیا جا رہا ہے، لبرلز، اور یہ مولوی صاحبان سے بھی کیا جا رہا ہے اور آپ کی طرف سے بھی ذاتی طور پر کیا گیا. پھر ساتھ ایک لفظ جو کہ بہت ایک ڈیروگیٹری لفظ ہے، تضحیک آمیز ہے، کہ یہ موم بتی مافیا کہاں ہے، یہ ہیومن رائٹس تنظیمیں کہاں ہیں. اگر تو آپ نے ایک مرچ مسالہ کا شو کرنا تھا تو آپ مجھے پہلے بتا دیتے، میں تیار ہو کر آتی، باقاعدہ اعداد و شمار لے کر آتی کہ اکتوبر 2023 سے لے کے آج تک ہم لوگوں نے کتنے ہزاروں سینکڑوں مظاہرے کیے ہیں، مزاحمت کی ہے، پریس سٹیٹمنٹس نکالی ہیں، مطالبات پیش کیے ہیں ریاست پاکستان کو اور بالعموم عرب دنیا کو اور مسلمان دنیا کو اور دنیا کو اور اقوام متحدہ کو. میں پوری طرح ایک فہرست لے کر آتی. مجھے تو معلوم نہیں تھا کہ اس طرح کا ایک کٹہرے میں کھڑا کر دیا جائے گا اور جواب دو کہ تم نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا. مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس طرح کا شو ہوگا. میں بہت مایوس ہوں. آپ کو یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ ان مولوی حضرات کی پریس کانفرنس کے حوالے سے شو ہوگا جو انہوں نے پریس کانفرنس کی اور فلسطین کے حوالے سے؟ ہاں جی، تو پھر ان کو بھی بلا لیتے، سینیٹر مشتاق احمد کو بلا لیتے، وہ بھی آ کے پھر اپنا نقطہ نظر پیش کرتے نا. لیکن آپ نے فرمایا تھا میری ٹیم کو کہ ہم نے کہ ابتسام الہی ظہیر کو مت لیجیے گا میرے ساتھ. میں جملہ مکمل کر لوں حیدر صاحب، کہ صرف جی مجھے جی بلا کر اور کٹہرے میں کھڑا کر کے تضحیک آمیز جملے سنا کر آپ چاہتے ہیں کہ میں مشتعل ہو جاؤں اور ایک مرچ مسالہ شو ہو جائے، آپ کی ریٹنگز ہائی چلی جائے، آپ کے کمرشل. میں نہیں ہوں گی. میں نہ مشتعل ہونے کو تیار ہوں، نہ پرووک ہونے کو نہیں تیار بالکل بھی ہوں. نہیں. لیکن میں چاہ رہی اب تھی درست کہ فرما ایک رہی ہے. سنجیدہ سوبر، ایک بہت سیریس اچھا میں اب تھوڑا سا طاہرہ صاحب معذرت کے ساتھ میں تھوڑا تعارف کروا دوں. علی حیدر اور اس کا شو شاید پاکستان میں اس کو اتنا نہ جانتے ہو جتنا اہل فلسطین جانتے ہیں، کیونکہ میرا کوئی ہفتہ ایسا نہیں ہے پچھلے 1.5 سال میں، کوئی ہفتے کا شو ایسا نہیں ہے جس دن فلسطین پہ بات نہ ہو. ایک میرا یوٹیوب چینل ہے، لوگ یوٹیوب چینل سے پیسے کماتے ہیں. 2 ملین کی میری فالوئنگ، سن لیں، میری 2 ملین کی فالوئنگ ہے یوٹیوب پہ. لوگ یوٹیوب سے پیسہ کماتے ہیں. میں نے اپنے یوٹیوب چینل کو ڈیڈیکیٹ کر دیا ہے
پچھلے 365 ڈیز میں کوئی دن کا ایک وقفہ نہیں ہے کہ میں نے فلسطین پہ ویڈیوز نہ کیوں. تیسری بات, میں نے ایک جملہ عرض کیا, آپ سے سوال وہ آپ تک پہنچا نہیں تھا. جملہ میرا یہ تھا, میں اصل عرض کر رہا ہوں, میں ایک آخری عرض سن لیجئے پھر آپ کنٹینیو کیجئے گا. میں نے سوال آپ سے یہ کیا تھا کہ مجھے نہیں پتا یہ مولوی حضرات لبرل کا لفظ, وہ آپ تک آواز نہیں پہنچی میری. میں نے خود کنڈیم کیا اس بات کو کہ یہ لبرل کیا لگا رکھا ہے انہوں نے, میری لمبی داڑھی نہیں ہے تو کیا مجھے لبرل کہہ دیں گے آپ؟ کیا میں مسلمان نہیں ہوں؟ یا آپ کا جو بھی پہناوا ہے کیا آپ مسلمان نہیں ہیں؟ تو میں خود اس چیز کا شکار بھی ہوں اور میں خود کنڈیم کرتا ہوں کہ یہ جس کی لمبی داڑھی ہے, جس کی سلوار اونچی ہے, کیا اسی کو مسلمان کہا جائے گا؟ میں تو خود آپ کے ساتھ اس صف میں کھڑا ہوں. اب میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ ایسا کیوں کہا جاتا ہے؟ جی میں کیونکہ سارا ٹائم ان سوال جواب اور کٹہرے میں کھڑے ہونے پر نہیں ضائع کرنا چاہتی. میں چاہ رہی تھی کہ ایک بہت سیریس, سنجیدہ, سوبر قسم کی گفتگو ہو فلسطین کے معاملے پر بالعموم اور غزہ کے معاملے پر بالخصوص. میں بس اتنا کہہ دوں کہ میں جواب دہ نہیں ہوں کسی مولوی کو یا کسی میڈیا اینکر پرسن کو کہ ہم لوگوں نے کیا کیا یا نہیں کیا, ہم موم بتی مافیا ہیں یا نہیں ہیں, ہم ہیومن رائٹس آرگنائزیشن ہیں یا نہیں. میں اپنی ذاتی حیثیت میں یہاں حاضر ایک خدمت ہوں آپ کی دعوت پر. اچھا, کیونکہ مجھے نظر نہیں آ رہا, میں زوم پر ہوں اور کوئی مجھے آپ کی شکل نظر نہیں آ رہی, اس لیے مجھے نہیں پتا کہ آپ کی داڑھی ہے یا نہیں ہے. دوسری بات جو میں کہنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ جو لوگ ایک درد رکھتے ہیں, ایک خیال رکھتے ہیں, ایک دل میں جگہ رکھتے ہیں, اور ہمارا قلب جو ہے وہ میں خون کے آنسو روتی ہوں اکتوبر 2023 سے لے کے آج تک, بلکہ سچی بات تو یہ ہے 1948 سے لے کے آج تک. اس کی بات کیوں نہیں کرتے کہ ریاست پاکستان نے کیا کیا؟ اس کا کیوں نہیں کوئی ذکر کرتا؟ ایک دوسرے کے اوپر الزام لگا دینے اور پتھر پھینکنے تو بہت آسان ہوتے ہیں. مولوی مجھ پر پھینکے, میں ان پر پھینکوں, اور اللہ خیر صلی اللہ 15-20 منٹ اسی پہ گزر جائیں. میں چاہتی ہوں کہ ہم یہاں ذکر کریں کہ آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس جو کہ 56 اسلامی ممالک پر مشتمل ہے, وہ اس نے کیا کیا اکتوبر 2023 سے لے کے اپریل 2025 تک. عرب ممالک جو کہ عرب لیگ کہلاتے ہیں, انہوں نے اپنے عرب بھائیوں اور بہنوں اور بچوں کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے. خاص طور پہ میں یہاں ذکر کرنا چاہتی ہوں, کاٹتے ہیں اگر آپ نے کاٹنا ہے مجھے, سعودی عرب نے کیا کیا, یو اے ای نے کیا کیا. ان ممالک میں سب سے امیر, کبیر, پاورفل, اقتدار والے جو عرب ممالک ہیں اور مسلمان ممالک ہیں, انہوں نے کیا کارکردگی دکھائی پچھلے 1.5 سال کے اندر. یہ سوال کڑوے ہیں لیکن یہ پوچھنے کے ہیں. ساتھ ساتھ اقوام متحدہ, معاف کیجیے گا میں ایک سیکسسٹ لفظ استعمال کر رہی ہوں, میں ایک فیمنسٹ ہوں لیکن کرنا پڑے گا, ایک ٹوٹل لاچاری کا بالکل بے اختیاری اور لاچاری اور بالکل ایک بیچارگی کا ثبوت دیا ہے اقوام متحدہ نے اکتوبر 2023 سے لے کے اپریل 2025 تک. اور یہ اس لیے کہ ویٹو پاور صرف 5 ممالک کے پاس ہے, جو کہ ایک زمانے میں صرف وہ ہوتے تھے جو کہ نیوکلیئر پاور ہوتے تھے, ایٹمی پاور ہوتے تھے. اب تو بہت سارے بشمول پاکستان کے دنیا بھر میں نیوکلیئر پاورز ہیں, لیکن پھر بھی ان کا ویٹو پاور موجود ہے سیکیورٹی کونسل کے اندر. میں سمجھتی ہوں کہ وقت آ گیا ہے کہ اقوام متحدہ کی جگہ ایک متبادل ادارہ بنایا جائے, ایک نیا نظام بنایا جائے جس میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی ٹائپ ایک ادارہ نظام بنایا جائے, جہاں پر ووٹس جب ملے تو میجورٹی کے بنیاد پر ووٹس ملیں, اور اگر پالیسی چینجز کرنے ہوں اس چارٹر کے, اس نئے نظام کے اور اس نئے ادارے کے چارٹر کے اگر پالیسی چینجز کرنے ہو تو 2/3 اکثریت چاہیے ہو. اگر کوئی قرارداد پیش کرنی ہو غزہ اور فلسطین کے ساتھ یکجہتی میں کھڑا ہونا ہو تو 51% میجورٹی کافی ہونی, اکثریت کافی ہونی چاہیے. اس پہ ہمیں گفتگو کرنے کی ضرورت ہے. میں ملوں کے ساتھ بھی کھڑے ہونے کو تیار ہوں. آپ کو پتہ نہیں معلوم ہے کہ نہیں, سینیٹر مشتاق جماعت اسلامی کے بہت بڑے ایک لیڈر ہیں. میں اکتوبر 2023 سے لے کے آج تک مجھے کوئی ضرورت نہیں آپ کے سامنے کوئی صفائی اپنی پیش کرنے کی, لیکن جان لیجئے کہ اکتوبر 2023 سے لے کے آج تک, ابھی 3 دن پہلے میں ان کے ساتھ کھڑی تھی, شانہ بشانہ یکجہتی میں اس لیے کھڑی تھی کہ جماعت اسلامی کے علاوہ کسی نے کچھ نہیں کیا. میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتی, کسی کی بے عزتی اور بے توقیری نہیں کرنا چاہتی, لیکن ایک
सेनेटर मुश्ताक हैं, जिन्होंने उनकी शहादतें भी हुई हैं इसी इस्लामाबाद के शहर में। पता नहीं आपको याद है कि नहीं याद है, पिछले साल जी बिल्कुल याद है, हमने कवर किया था। प्राइवेट व्हीकल जो कि हुकूमती एक इदारों की व्हीकल थी, उसने इनके धरने में 2 बंदों को शहीद कर दिया और काफ़ी सारे बीमार इंजर्ड वुंडेड अस्पताल में थे। उस वक्त भी मैं उनके साथ खड़ी थी। और क्योंकि ये फ़लस्तीन का मामला है, ये गज़ा का मामला है, हमें इस वक्त उन बेचारे निहत्थे गज़ा के लोग के साथ खड़ा होना है, क्योंकि उनको अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में तो है ही वीटो पावर। जनरल असेंबली की करारदादों को नज़रअंदाज किया जा रहा है, टोटली हेल्पलेस एंड इम्पोर्टेंट। लेकिन साथ साथ जो अक़वाम मुत्तहिदा के वो इदारे हैं जो कि ह्यूमैनिटेरियन, जो कि एड फराहम करते हैं, खाना पीना, पानी, कपड़ा, टेंट, तंबू, सब कुछ, वो सब के ठीक है। तारा साहब, हमें इस चीज से बिला तफरीक होके जो है वो गजा की हिमायत करनी चाहिए। ठीक है, मैं इंतहाई मशकूर हूँ, काश हमारे पास होता, लेकिन इंतहाई मशकूर हूँ तारा साहब कि आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला, आपका शुक्रिया। नाज़रीन, कराची में एक बहुत बड़ी दहशतगर्दी की कार्रवाई होते होते रुकी, या यूं कहें कि रोकी गई, और इस पर हमारी एजेंसियों का किरदार बहुत अहम रहा। इस पर बात करेंगे, बल्कि आपको मालूमात देंगे इस वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद हाजिर हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कई खौफनाक वारदातें नाकाम बनाई जाती हैं, लेकिन वो ज़राए इब्लाग की ज़ीनत नहीं बनती। आज दहशतगर्दों के हवाले से 2 अहम खबरें सामने आई। पहली ये कि मुल्क की सरकर्दा इंटेलिजेंस एजेंसी ने दहशतगर्दी की एक बड़ी मंसूबाबंदी नाकाम बना दी, जिसके बायस मुल्क खौफनाक तबाही से बच गया। दूसरी ये कि एक अहम टीटीपी दहशतगर्द इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में मारा गया है। अंग्रेजी अखबार दी न्यूज के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी ने अपनी रिपोर्ट में इंटेलिजेंस जराए के हवाले से इंकशाफ किया है कि दहशतगर्दों का बदनाम ज़माना कराची में स्ट्रेटेजिक लिहाज से अहम समझी जाने वाली मसरूर एयरबेस पर खतरनाक हमला करना चाहता था। हुकाम के मुताबिक मसरूर एयरबेस पर हमले का मंसूबा मुबैना तौर पर अफगानिस्तान में मुक़ीम फितना और खवारिज की आला क़यादत की सरबराह रास निगरानी में बनाया गया, और इसमें तकरीबन 13 महीनों की मंसूबा बंदी शामिल थी। इस मंसूबे का मास्टरमाइंड भी अफगानिस्तान में मुक़ीम दहशतगर्द ग्रुप फितना वल खवारिज का एक हाई प्रोफाइल मतलूब कमांडर निकला, जो इस ग्रुप के खतरनाक खुदकुश बमबारों की क़यादत करता। इस साजिश में 9 इंतहाई तरबियत याफ्ता दहशतगर्द शामिल थे, जिनमें से 5 अफगान शहरी भी थे। रिपोर्ट के मुताबिक ये दहशतगर्द हाल ही में दरअंदाजी करके अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दाखिल हुए थे। मंसूबे के मुताबिक दहशतगर्द एक तयशुदा मकाम पर एयरबेस में दरअंदाजी करके दाखिल होने, उस पर कब्जा करने, तैयारों और इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने और एयरबेस को ज्यादा से ज्यादा देर तक अपने कब्जे में रखने का इरादा रखते थे। दहशतगर्दों का मकसद ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाना और मौत तक एक तवील बंदूक बरदार लड़ाई करना था। ये भी इंकशाफ हुआ है कि दहशतगर्दों ने एयरबेस के करीब रिहाइश इख्तियार कर रखी और इलाके की वसी पैमाने पर रैकी की गई थी। तमाम इंटेलिजेंस एजेंसी इनकी नकलो हरकत पर कड़ी नजर रखे हुए थे। जब हमला आवर अपनी साजिश का आखिरी मरहला शुरू करने वाले थे, एजेंसी ने मुल्क भर में एक तेज खुफिया और मरबूत ऑपरेशन शुरू करते हुए मुख्तलिफ मकामात से मुश्तबा अफराद को शिकंजे में ले लिया। ऑपरेशन में पकड़े गए फितना वल खवारिज के इसी कमांडर के बारे में ख्याल किया जाता है कि वो अफगानिस्तान फरार होने से पहले कराची साइट में होने वाले हमले का भी मास्टरमाइंड था। हुकाम की ये भी राय है कि ये मास्टरमाइंड बारूदी सुरंगों का माहिर है, जिसने अफगानिस्तान में तरबियत हासिल की और नेटो और इत्तेहादी अफवाज के साथ लड़ाई के दौरान अफगान तालिबान के साथ मिलकर लड़ता था। रिपोर्ट के मुताबिक एजेंसी ने कार्रवाई करते हुए न सिर्फ मसरूर एयरबेस की हिफाजत की, बल्कि नवंबर 2024 में कराची साइट एरिया में लिबर्टी टेक्सटाइल मिल में इंजीनियर्स पर हमले में मुलव्विस फितना और खवारिज के एक अहम दहशतगर्द नेटवर्क को भी तबाह कर दिया। इब्तदाई तहकीकात में पता चला कि इस वाक़े में दुश्मन इंटेलिजेंस एजेंसियां मुलव्विस है, जो मुबैना तौर पर पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश में दहशतगर्द अनासर की माली मावनत और आलात फराहम कर रही। तफ्तीशी हुकाम ने गुज़िश्ता अक्टूबर में नाकाम होने वाली इसी तरह की दहशतगर्दी की साजिश की तरफ भी इशारा किया, जिसमें फितना वल खवारिज और दुश्मन एजेंसियों ने इस्लामाबाद में एक बड़े बैनुल अक़वामी इवेंट को सैबोताज करने की साजिश भी की थी।
دوسری خبر کے حوالے سے وزیر داخلہ محسن نقوی نے تصدیق کی کہ ضلع دیر لوئر میں کالعدم ٹی ٹی پی کمانڈر حفیظ اللہ کوچوان کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا، جبکہ دوسری جانب آئی ایس پی آر کی جانب سے جاری بیان کردہ بیان میں بتایا گیا ہے کہ مارے جانے والے جنگجو حفیظ اللہ کی سر کی قیمت 1 کروڑ روپے مقرر تھی۔ پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیوں نے ایک کے بعد ایک خوفناک سازش کی قسم بنائی ہے۔ دوستو، ہمارے نمائندے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ یہ پتہ کیسے چلا کہ اتنی بڑی کارروائی ہونے جا رہی ہے، دہشت گرد اتنا مضموم ارادہ رکھتے؟ دیکھیں حیدر صاحب، جس طریقے سے بارڈر پر سرحدوں پر ہمارے جو ہے وہ جوان جو ہے وہ چاق و چوبند رہتے ہیں، اسی طریقے سے ہماری جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، انٹیلیجنس ادارے جو ہیں وہ حساس ادارے جو ہیں وہ شہروں کے اندر بھی اسی طریقے سے تندہی کے ساتھ چاق و چوبند رہتے ہوئے جو ہے وہ ان تمام تر کارروائیوں پر نہ صرف نظر رکھتے ہیں بلکہ انہیں مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں، جیسا کہ جو ہے اب جو صورتحال جو سامنے آئی ہے کہ ان کی سازش جو ہے وہ حتمی مراحل میں تھی کہ اسی دوران جو ہے وہ آپریشن کیا گیا۔ اسی طریقے سے بہت سے آپریشن، بہت سی کارروائیاں ایسی ہوتی ہے جو منظر عام پر آ ہی نہیں پاتی، چونکہ وہ جو ہے وہ واردات ہوئی نہیں ہوتی، لہٰذا اسے ڈسکلوز کرنا جو ہے وہ بیکار ہوتا ہے۔ لہٰذا ہمارے جو ہے وہ فورسز کا مورال اپ کرنے کے لیے یہی چیزیں کافی ہیں کہ جو ہے بہت ساری ایسی کارروائیاں ہوتی ہیں جو کہ سازش ہوتی ہے اور سازش ہی بن کے رہ جاتی ہیں۔ جیسا کہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت جو صورتحال ہے، پچھلے جو ہے رمضان سے جو یہ کارروائیاں جو ہے وہ اچانک سے انٹیلیجنس ایجنسیز کی جو ہے وہ تیز ہوئی ہیں، اس میں جو ہے وہ پنجاب میں اور سندھ میں مشترکہ طور پر جو ہے وہ کارروائیاں کی ہیں۔ ایک تو یہ بتاؤں کہ پنجاب میں جو ہے وہ لاہور میں ایک جو ہے وہ کالعدم تنظیم کا دہشت گرد گرفتار ہوا، جس نے جو ہے وہ تفتیش میں جو ہے وہ بڑے سنسنی خیز انکشافات کیے۔ اس نے وہاں سے لاہور میں گرفتار ہوا تھا اور کراچی میں جو ہے وہ وارداتوں کی تمام تر منصوبہ بندی مکمل کر لی گئی تھی۔ یہاں پر مزارات پر خاص طور پر جو انٹیلیجنس جو ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ مزارات کو یہاں پر نشانہ بنانا تھا اور یہ اطلاعات جو ہے وہ موصول ہوتی، یعنی جیسی اس سے تفتیش ہوئی ویسے ہی جو ہے وہ کراچی میں ہائی الرٹ کر دیا گیا تمام تر مزارات پہ، اور ایک بہت شہر کا جو ایک معروف مزار ہے اسے خاص طور پر فوری طور پر جو ہے وہ زائرین کو باہر نکال کے اسے ابھی بھی اس وقت بھی جو ہے وہ مزار جو ہے وہ زائرین کے لیے بند کیا گیا ہے اور سیکیورٹی کا وہاں پر جائزہ لیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب جو ہم بات کر رہے تھے فتنۃ الخوارج کے جو ملزمان اور دہشت گرد جو گرفتار ہوئے، ان میں بتایا جا رہا ہے کہ مجموعی طور پر جو مختلف تنظیموں کو، جس میں فتنۃ الخوارج ہے اور اس کے علاوہ دیگر کالعدم تنظیمیں بھی ہیں، مجموعی طور پر 15 سے زائد لوگ گرفتار ہیں، جن میں جو تربیت یافتہ دہشت گرد بھی ہیں، ان کے ساتھ ان کے سہولت کار بھی موجود ہیں، ان سے بھاری تعداد میں اسلحہ اور گولہ بارود بھی ملا ہے۔ جبکہ انہوں نے جو بتایا جا رہا ہے جس طریقے سے ایئر بیس پر جو حملے کی سازش مکمل کی ہوئی تھی، وہاں پر جو ہے وہ لازم طور پر جو ہے وہ ان کا جو دوران تفتیش جو باتیں جو سامنے آ رہی ہے، جو ذرائع ہمارے بتا رہے ہیں کہ ان کا ارادہ تھا کہ چونکہ وہ انہوں نے جو ہے وہ ایئر بیس کے قریب رہائش بھی اختیار کی ہوئی تھی اور وہاں سے اور گزشتہ کئی مہینوں سے 12-13 مہینوں سے وہ جو ہے سارے معاملے کی جو ہے وہ اس کی جو ہے ریکی بھی کر رہے تھے۔ تمام تر نقشہ جات ان کے پاس سے برآمد ہوئے، یعنی وہ مکمل طور پر جو ہے وہ صرف کارروائی کا آغاز ہونا تھا کہ اس دوران جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ گرفتار حراست میں لے لیا گیا۔ اسی طریقے سے دیگر کارروائیاں بھی شہر میں جو ہے وہ کی جانی تھی، جسے ناکام بنایا گیا اور اسی دوران انہی آپریشنز کے دوران جو ہے وہ ایک گزشتہ برس کے آخری جو ہے وہ مہینوں میں ایک سائٹ ایریا میں ٹیکسٹائل مل میں ایک سیکیورٹی گارڈ جس کا تعلق فتنۃ الخوارج سے تھا، اس نے غیر ملکی انجینئر پر حملہ کیا تھا جس میں جو ہے وہ شدید زخمی ہوا تھا، تاہم واردات کے بعد ملزم فرار ہو گیا تھا۔ وہ پورا نیٹ ورک بھی جو ہے وہ پکڑا گیا ہے۔ تو یہ بات سامنے آئی ہے کہ جس طریقے سے ہمارے جو ادارے ہیں وہ سرحدوں پر چاق و چوبند ہے، اسی طریقے سے ہماری جو ہے وہ ملک کے اندرونی معاملات میں بھی جو ہے وہ انٹیلیجنس ادارے کافی جو ہے وہ متحرک دکھائی دیتے ہیں اور اسی حوالے سے جو کارروائیاں آپ نے ہمیں آگاہ کیا، اپڈیٹ کیا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ ناظرین، پروگرام کے لیے اتنا ہی۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ نگہبان۔